अस्सलाम वालेकुम। AI एरा इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब की रोशनी में लीडरशिप इन फेथ एंड इंटेग्रिटी इन द AI एरा पर बात करेंगे। हम क़यादत के एक ऐसे मॉडल को समझेंगे जो सदियों पुराना तो है, लेकिन शायद आज के AI के दौर के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी से दयानतदारी और ईमान के वो उसूल हैं जो किसी भी लीडर के लिए एक रोशन मिसाल हैं। आइए देखते हैं कि ये गहरी बातें हमें आज क्या सिखा सकती हैं। अच्छा, तफसील में जाने से पहले ज़रा इस सवाल पर एक लम्हे के लिए रुकते हैं। जब हम AI और मुसलसल तब्दीली की बात करते हैं तो एक कामयाब लीडर की असल पहचान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जिद्दत, असर व रसूख या नताइज हैं? या फिर क़यादत की बुनियाद किसी ऐसी चीज़ पर होनी चाहिए जो वक्त और टेक्नोलॉजी की तब्दीलियों से बिल्कुल मुतासिर ना हो? यही वो सवाल है जो आज की हमारी सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। तो इस मॉडल को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो गैर मुतज़लज़ल उसूल क्या हैं, फिर बात होगी अवामी अमानत की, इसके बाद ये समझेंगे कि सादगी से इख्तियार कैसे मिलता है, और आखिर में इन सब को जोड़कर एक लाजवाल मेयार का खुलासा करेंगे। तो चलिए पहले सतून से शुरू करते हैं, दयानतदारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के नज़दीक क़यादत का आगाज़ ज़ाती किरदार और अंदरूनी उसूलों से होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हालात के मुताबिक बदल लिया जाए, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हर एक फ़ैसला खड़ा होता है। देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए दयानतदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हालात के मुताबिक मोड़ लिया जाए, बल्कि ये 2 बहुत ही पक्के उसूलों पर कायम थीं। पहली बात, इखलाकियात हमेशा इख्तियार से पहले है, यानी आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो इखलाक के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। और दूसरी बात, ज़मीर की आवाज़ हमेशा सहूलत से पहले है, मतलब एक मुश्किल सच्चाई एक आसान गलती से कहीं बेहतर है। यही वो चट्टान थी जिस पर उनकी क़यादत की पूरी इमारत खड़ी थी। और ये उसूल सच पूछें तो आज की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किरदार में कोई दौरापन नहीं होना चाहिए, मतलब एक लीडर जैसा आवाम के सामने है, बिल्कुल वैसा ही उसे अपनी तन्हाई में भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि निजी और अवामी सच्चाई में कोई फ़र्क नहीं होता। जब किरदार में ऐसी मुकम्मल यकसानियत हो, तभी तो हकीकी एतमाद पैदा होता है। तो ये खुद एहतिसाबी है क्या? इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक लीडर सबसे पहले अपने ज़मीर और अपने खालिक के सामने जवाबदेह है। अवाम की राय या बाहर का दबाव, ये सब बात की बातें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए क़यादत का सफ़र बाहर से शुरू होकर अंदर नहीं जाता, बल्कि ये अंदर से शुरू होकर बाहर की दुनिया पर असर डालता है। यानी जब इंसान अपने अंदर दयानतदार और सच्चा हो, तभी वो बाहर की दुनिया में इंसाफ के साथ क़यादत कर सकता है। चलें अब दूसरे स्तून की तरफ आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अंदरूनी दयानतदारी अवामी जिम्मेदारियों को निभाने में कैसे नजर आती है। ये वो जगह है जहाँ बातें सिर्फ बातें नहीं रहती, बल्कि अमल में ढलती हैं। और सच कहें तो किरदार का असल इम्तिहान भी यहीं होता है। उनके नज़दीक ना अवामी और ज़ाती ज़िंदगी के बीच में एक बहुत वाज़े, एक बहुत सख्त लकीर थी। अवामी वसाइल जो अवाम की अमानत थे, वो ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। इसी तरह ख़ानदानी मफाद रियासत के फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। ये अलहदगी इतनी सख्त और साफ थी कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इनके लिए बैतुल माल या अवामी ख़जाना कोई सरकारी बैंक अकाउंट नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक मुक़द्दस अमानत थी। और यही सोच उन्हें इस ख़जाने के हर एक सिक्के का मुहाफ़िज़ बनाती थी। उनके लिए ओहदा कोई फ़ायदा उठाने की चीज़ नहीं, बल्कि एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी जिसका जवाब खुदा और अवाम दोनों को देना था। इस एक जुमले पर ज़रा रुकिए और सोचिए। यहाँ अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल को सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं, बल्कि अखलाकी चोरी कहा जा रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि वो इस मामले को कितना संजीदा और अखलाकी तौर पर नाकाबिल कबूल समझते थे। ये उसूल आज के रहनुमाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तून पर, सादगी। और ये असूल दरअसल पहले 2 स्तूलों यानी दयानतदारी और अमानतदारी का अमली सबूत है। सच तो ये है कि किसी भी लीडर का रहन सहन, उसका तर्ज ज़िंदगी, उसके अंदरूनी किरदार की सबसे बड़ी गवाही देता है। उनकी सादगी सिर्फ कोई ज़ाती खूबी नहीं थी, बल्कि ये उनके क़यादत का एक अमली सबूत था। ये इस बात का ऐलान था कि ताकत का असल मकसद क्या है। खलीफा बनने के बाद उन्होंने ऐशो इशरत को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। वो आवाम के बीच बगैर किसी ज़ाती गार्ड के चलते थे और हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते थे। इनका कोई शाही महल नहीं था, वो बिल्कुल उसी सादा से घर में रहते रहे जो खिलाफत से पहले था। और आखिर में उन्होंने अपने ओहदे से जुड़ी किसी भी किस्म की ज़ाती मराद, किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया।
تو یہ چاروں باتیں مل کر ایک ہی پیغام دیتی ہیں، اور وہ پیغام بہت واضح ہے کہ اصل طاقت کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور حقیقی اختیار فضول خرچی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اختیار شان و شوکت سے نہیں بلکہ کردار، دیانتداری اور عوام کے اعتماد سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اصول آج طاقت کے ہر تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں ہم ان تینوں ستونوں کو ملا کر قیادت کے ایک ایسے جامع اور لازوال ماڈل کو خلاصہ کریں گے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات بہت سیدھی ہے۔ قیادت کا یہ لازوال ماڈل 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد، وہ ہے ذاتی دیانتداری، ایک ایسی اندرونی سچائی جو کبھی نہ بدلے۔ اس پر تعمیر ہوتی ہے عوامی جواب دہی، یعنی اسی دیانتداری کا عملی اطلاق، اور ان سب کا حتمی ثبوت ہے انتہائی سادگی، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مقصد خدمت ہے، اختیار نہیں۔ یہ تینوں مل کر قیادت کا ایک مکمل معیار بناتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ آج کے AI کے دور میں جہاں کامیابی کو ڈیٹا، اثر و رسوخ اور جدت سے ناپا جاتا ہے، کیا دیانتداری اور سادگی جیسے اصولوں کی کوئی جگہ ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنے رہنماؤں کو ان کی قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی بنیاد پر پرکھنا شروع کر دیں تو ہماری دنیا کیسی نظر آئے گی؟ اس سوال پر ضرور سوچئے گا۔ اور ہاں، اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل AI ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ان پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ یہ اس معیار کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے جو صدیوں پہلے قیادت کے احتساب کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ایک ایسا معیار جو آج بھی 21ویں صدی میں بھی ہر لیڈر، ہر رہنما کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آئیے اس معیار کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت کا جائزہ لیں گے۔ لیکن ٹھہریے، ہمارا مقصد کوئی تاریخی واقعات کی ٹائم لائن بیان کرنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم اس ایک بنیادی اصول پر غور کریں گے جس نے ان کی پوری حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ وہ اصول یہ تھا کہ قیادت کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، بلکہ یہ ایک مقدس امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اور اس پورے لیڈرشپ ماڈل کی بنیاد صرف ایک خیال پر ٹکی ہوئی ہے: رضاکارانہ احتساب، یعنی ایک ایسا احتساب جو باہر سے مسلط نہ کیا جائے، کوئی قانون زبردستی نہ کروائے، بلکہ جو خود رہنما کی طرف سے پیش ہو، یعنی لیڈر خود کہے کہ آؤ اور مجھے جانچو۔ یہی تو دیانتداری کی اصل روح ہے۔ جب آپ خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں تبھی بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس رضاکارانہ احتساب کا پہلا ستون کیا ہے؟ وہ ہے عوامی جانچ پڑتال، یعنی یہ اس بارے میں ہے کہ ایک رہنما عوام کے سامنے خود کو کیسے پیش کرتا ہے۔ کیا وہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھتا ہے، یا پھر وہ تنقید کو ایک خطرہ نہیں بلکہ اصلاح کا، خود کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے؟ یہ جملہ سنیے: اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کرو۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور جملوں میں سے ایک ہے۔ سوچئے، یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا، یہ ایک کھلا اعلان تھا، ان کی حکمرانی کے لیے ایک بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ۔ اس ایک جملے نے حاکم اور عوام کے درمیان تعلق کی نوعیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ اختیار کی زبان نہیں تھی، نہیں، یہ ذمہ داری کی زبان تھی۔ یہ کہنا تھا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری اصلاح کریں۔ اور اس ایک بیان کا اثر دیکھیں کتنا فوری اور گہرا ہوا۔ اس نے معاشرے میں شفافیت اور انصاف کا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جہاں اقتدار کوئی خوف کی علامت نہیں رہا بلکہ خدمت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اس کلچر میں حکمران جواب دہ تھے، عوام کو سوال کرنے اور تنقید کرنے کی مکمل اجازت تھی، اور سب سے اہم بات، انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر تھا۔ احتساب صرف حکمران کا نہیں بلکہ ایک مشترکہ قدر بن گیا تھا۔ یہاں آپ قیادت کے 2 بالکل مختلف ماڈل دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے جارحانہ ماڈل، جہاں لیڈر سمجھتا ہے کہ طاقت کا ہر قیمت پر تحفظ ضروری ہے اور تنقید اس کی طاقت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ دوسری طرف ہے امانت دار ماڈل، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں لیڈر سمجھتا ہے کہ طاقت کو جواب دہ ہونا چاہیے اور تنقید کوئی خطرہ نہیں بلکہ اصلاح اور بہتری کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک ماڈل میں رہنما عوام سے اوپر ہوتا ہے جبکہ دوسرے میں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، عوامی احتساب تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ تو وہ پہلو تھا جو سب کے سامنے تھا۔ دیانتداری کا اصل امتحان، اصل آزمائش تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کیمرے بند ہوں، جب عوام کی نظریں نہ ہوں۔ تو اب ہم احتساب کے دوسرے اور شاید زیادہ ذاتی ستون کی طرف آتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی زندگی کا سفر اپنے اختتام کے قریب آیا، ان تمام اصولوں کا جن کی وہ بات کرتے تھے حقیقی اور حتمی امتحان سامنے آیا۔
کیونکہ جب اقتدار اور زندگی دونوں ختم ہو رہے ہوں تب ایک رہنما کا کردار، اس کے اعمال، اس کی اصل میراث کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک باقاعدہ منظم عمل شروع کیا۔ پہلا قدم، انہوں نے ریاست سے وصول کیے گئے ہر ایک درہم، ہر ایک الاؤنس کا حساب لگایا۔ دوسرا، حساب کتاب کے بعد جو بھی اضافی فنڈز تھے وہ سب کے سب عوامی خزانے یعنی بیت المال میں واپس کر دیے۔ اور تیسرا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو واضح ہدایت کی کہ ریاست کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی جائیداد اگر باقی رہ گئی ہو تو وہ بھی واپس کر دی جائے۔ یہ صرف پیسوں کی واپسی نہیں تھی، یہ اس اصول کا قیام تھا کہ عوامی مال امانت ہے، ذاتی ملکیت نہیں۔ اور اس عمل نے، اس آخری حساب کتاب نے ایک لازوال اور بہت ہی گہرا اصول قائم کر دیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ عوامی عہدہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن احتساب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک لیڈر کی ذمہ داری کی مدت اس کے عہدے کی مدت سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے، یہ تو زندگی کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ تو احتساب کی یہ دو مثالیں، ایک عوامی جو سب کے سامنے تھی اور دوسری نجی جو زندگی کے آخری لمحات میں تھی، یہ دونوں مل کر ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ دونوں ستون جب آپس میں ملتے ہیں تو قیادت کا ایک ایسا لازوال معیار تشکیل دیتے ہیں جو ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے موزوں ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہیں وہ دو ستون۔ پہلا، عوامی احتساب جس کا عملی مظاہرہ اصلاح کی کھلی دعوت سے ہوا، اور دوسرا، نجی دیانتداری جس کا ثبوت وفات سے پہلے ریاست کی تمام دولت واپس کر کے دیا گیا۔ اور ان دونوں کو ملا کر جو معیار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رہنما کی ذمہ داری اس کے عہدے یا اس کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ عوامی احتساب اس وقت تک بے معنی ہے جب تک نجی دیانتداری نہ ہو، اور نجی دیانتداری کا سب سے بڑا ثبوت عوامی شفافیت سے ہی ملتا ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کسی بھی رہنما کا اصل پیمانہ اس کی طاقت، اس کی فتوحات یا اس کی بنائی ہوئی عمارتیں نہیں ہیں۔ نہیں، اس کا اصل پیمانہ اس کی دیانتداری کا وہ معیار ہے جس پر وہ خود زندگی گزارتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم جو وہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہی وہ میراث ہے جو وقت کی گرد میں کبھی مان نہیں پڑتا۔ اور یہ گفتگو ہمیں اس آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ قیادت کو اپنے پیچھے دیانتداری کا آخر کون سا معیار چھوڑنا چاہیے؟ کیا اصل میراث وہ طاقت ہے جو حاصل کی جائے، یا وہ اخلاقی معیار ہے جو پیچھے چھوڑا جائے؟ اس کا جواب تاریخ نے بھی دیا ہے اور آنے والا وقت بھی دے گا۔ بالکل مرکز میں ہے۔ جب کوئی الگورتھم کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذرا سوچیے اس بارے میں۔ جب ایک AI نظام ہزاروں نوکری کی درخواستوں کو سیکنڈوں میں پرکھ کر کسی کو مسترد کر دیتا ہے تو اس فیصلے کا ذمہ دار کون؟ جب سوشل میڈیا کا الگورتھم یہ طے کرتا ہے کہ کون سی خبر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی اور کون سی دبا دی جائے گی، تو اس کے اثر کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یا جب ایک خودکار گاڑی سڑک پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ پروگرامر جس نے کوڈ لکھا، وہ کمپنی جس نے وہ سسٹم بنایا، یا وہ انسان جس نے بٹن دبایا؟ یہ سوال ہمیں ٹیکنالوجی اور جواب دہی کے ایک گہرے مخمصے میں ڈال دیتا ہے، اور یہیں سے ہماری آج کی بات چیت کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے؟ ہمارا خاکہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل دور میں اعتماد کا مسئلہ کیا ہے، پھر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں گے اور دیانتداری پر مبنی قیادت کے ایک لازوال ماڈل کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص کی اخلاقیات کیسے پورے نظام کی ثقافت بن جاتی ہے۔ پھر ہم اس قدیم حکمت کو واپس آج کے AI کے دور پر لاگو کریں گے، اور آخر میں ہم اس ایک بنیادی اصول پر بات ختم کریں گے جو ہر زمانے کے لیے سچ ہے۔ ہمارا پہلا حصہ، ڈیجیٹل دور میں اعتماد اور جواب دہی کا جدید چیلنج۔ دیکھیں، آج ہم ایسی ٹیکنالوجیز کے سمندر میں رہ رہے ہیں جو ہیں تو بہت طاقتور، لیکن اکثر ایک بلیک باکس کی طرح کام کرتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ الگورتھم کس بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں، اور جب چیزیں اتنی غیر شفاف ہو جائیں تو اعتماد کی دیواریں کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ جب نظام اتنے پیچیدہ ہو جائیں کہ انہیں بنانے والے بھی پوری طرح نہ سمجھ سکیں، تو یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ وہ انصاف کر رہے ہیں، کہ وہ انسانی اقدار کے مطابق کام کریں؟ یہ صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں رہا، یہ ہمارے پورے معاشرتی ڈھانچے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس نئے دور کے مسئلے کا حل کہاں سے ملے گا؟ شاید اس کا جواب ماضی میں چھپا ہے۔ اب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ہمارا دوسرا حصہ دیانتداری کی بنیاد پر قائم قیادت کے ایک ماڈل پر ہے۔ یہاں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جائزہ لیں گے۔
یہ دور اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ اس میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور اس کی بنیاد طاقت، دولت یا قبیلے پر نہیں بلکہ مکمل طور پر اخلاقی اصولوں اور دیانتداری پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ اصول ہے جو کسی خاص وقت یا جگہ تک محدود نہیں، بلکہ یہ دیانتداری، بھروسے اور اخلاقیات کی وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ اور اس ماڈل کا مرکزی خیال کیا تھا؟ وہ یہ تھا، ذاتی اخلاقیات ہی عوامی پالیسی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رہنما کا کردار، اس کی سچائی، اس کی دیانتداری، یہ اس کا کوئی نجی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ بنیاد بنتی ہے جس پر عوامی حکمرانی اور اعتماد کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ رہنما کی دیانتداری براہ راست ریاست کی پالیسیوں اور اداروں کی ثقافت میں نظر آتی ہے۔ یہ صرف اچھی قیادت کی بات نہیں ہے، یہ قیادت کا ایک انقلابی تصور ہے، جہاں لیڈر کا کردار ہی آئین بن جاتا ہے۔ تو وہ کون سے ٹھوس اصول تھے جنہوں نے اس قیادت کو عملی شکل دی؟ آئیے ان 4 ستونوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، ایماندارانہ انتظامیہ، یعنی ریاستی وسائل اور اختیارات عوام کی امانت ہیں، انہیں ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا، بدعنوانی کے لیے زیرو ٹالرنس، مطلب کرپشن چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی کرنے والا کتنا ہی بڑا یا با اثر کیوں نہ ہو۔ تیسرا، اعتماد پر مبنی اختیار، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کی اصل طاقت اس کی کرسی یا فوج نہیں بلکہ عوام کا اس کی دیانتداری پر بھروسہ ہے۔ جیسے ہی بھروسہ ٹوٹا، اختیار ختم ہو گیا۔ اور چوتھا، اخلاقی جواز، یعنی حکومت کرنے کا حق طاقت کے زور پر نہیں بلکہ انصاف اور اخلاقی برتری کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ 4 ستون تھے جنہوں نے ایک شفاف اور جواب دہ نظام کی بنیاد رکھی۔ آئیے اب اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ یہ حصہ ایک اخلاقی نظام کی تعمیر کے بارے میں ہے، یعنی کیسے ایک فرد کا ذاتی کردار پورے ادارے کی ثقافت بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے ایک صاف چشمے سے نکلنے والا پانی پورے دریا کو صاف رکھتا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ رہنما کی انفرادی دیانتداری نے کس طرح ایک لہر کی طرح پھیل کر حکمرانی کے پورے نظام کی اخلاقیات کو تشکیل دیا۔ یہ صرف ایک شخص کے اچھے ہونے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک اچھا شخص ایک اچھا نظام بنا سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت طاقتور جملہ ہے جو اس پورے فلسفے کو بیان کرتا ہے، کیونکہ رہنما صاف تھا۔ ذرا اس پر رک کر سوچئے، یہ ایک شرط ہے، ایک بنیاد ہے، اور یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ جب رہنما ذاتی طور پر پاکیزہ اور دیانتدار ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نظام صاف رہا، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ یہ ایک شاندار چین ری ایکشن ہے۔ دیکھیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ پہلا قدم، جب عوام اپنے رہنما کی دیانتداری پر بھروسہ کرتی ہیں تو اختیار اعتماد پر مبنی ہو جاتا ہے۔ دوسرا قدم، جب اختیار اعتماد پر مبنی ہو تو انتظامیہ خود بخود ایماندار ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام کو جواب دہ ہے۔ اور تیسرا قدم، جب انتظامیہ ایماندار ہو تو پورے نظام کو اخلاقی جواز مل جاتا ہے، مطلب لوگ اس کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے نیچے تک پاکیزگی کا ایک بہاؤ ہے جو صرف اور صرف رہنما کی ذاتی دیانتداری سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے واپس آج کے دور میں آتے ہیں۔ ہمارا چوتھا اور سب سے اہم حصہ، مصنوعی ذہانت کی دور میں قیادت۔ یہاں ہم اس قدیم حکمت کو جدید کوڈ پر لاگو کریں گے۔ شاید یہ ایک عجیب موازنہ لگے، لیکن اصل میں اس تجزیے کا مرکز یہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو اصول ایک انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری تھے، وہی اصول ان ڈیجیٹل معاشروں کو چلانے کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہیں جو ہم آج بنا رہے ہیں۔ اے آئی بنانے والے، اس کی پالیسی بنانے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے ہی آج کے دور کے رہنما ہیں۔ تو آج کے ڈیجیٹل رہنماؤں کے لیے اخلاقی سرخ لکیریں کیا ہونی چاہیے؟ اسی تاریخی ماڈل سے متاثر ہو کر ہم آج کے ٹیکنالوجی لیڈروں کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق بنا سکتے ہیں۔ پہلا، ڈیٹا کا کوئی غلط استعمال نہیں۔ لوگوں کی ذاتی معلومات ایک امانت ہے، اسے ان کی مرضی کے خلاف منافع کمانے یا ان پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، کوئی پوشیدہ منافع خوری نہیں، یعنی الگورتھم کو اس طرح ڈیزائن نہ کیا جائے کہ وہ لوگوں کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر خفیہ طور پر منافع کمائے۔ تیسرا، مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں، یعنی اے آئی بنانے والی کمپنی اپنے ہی سسٹم کو غیر منصفانہ طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کرے۔ چوتھا،
کوئی اخلاقی شارٹ کٹ نہیں۔ مارکیٹ میں جلدی آنے کے لیے حفاظت اور اخلاقیات کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم، جواب دہی سے کوئی بھی بالاتر نہیں۔ کوئی بھی شخص یا کمپنی یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی کہ یہ تو صرف ایک الگورتھم تھا۔ یہاں ایک بہت گہرا اور اہم تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ دیانت داری ذہانت پر مقدم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی اصولوں اور کردار کو محض تکنیکی صلاحیت یا پروسیسنگ پاور پر ترجیح دینا۔ ذرا تصور کریں، ایک بہت تیز اور طاقتور گاڑی تو بنا لی جائے، لیکن اس میں بریک ہی نہ لگائے جائیں، وہ ذہانت بغیر کنٹرول کی تباہی کا باعث بنے گی۔ بالکل اسی طرح آج ہم اے آئی کو تیز سے تیز تر اور طاقتور سے طاقتور تر بنانے کی توڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماڈل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی نظام کو ذہین بنائیں، ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ دیانتدار ہے۔ ایک بے ایمان لیکن انتہائی ذہین نظام انسانیت کے لیے فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اخلاقیات وہ بریک ہیں جنہیں ذہانت کی گاڑی میں سب سے پہلے نصب کیا جانا چاہیے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ لازوال بنیادی اصول ہے جو وقت اور ٹیکنالوجی کی قید سے آزاد ہے۔ یہ وہ مرکزی خیال ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اوزار کتنے ہی بدل جائیں، کچھ بنیادی انسانی سچائیاں کبھی نہیں بدلتی۔ تو وہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قیادت میں دیانتداری کی کمی ہو تو کوئی بھی نظام، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا انسانی، منصفانہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک حتمی بیان ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قوانین کتنے اچھے ہیں یا ٹیکنالوجی کتنی جدید ہے۔ اگر اس نظام کو چلانے والی قیادت، چاہے وہ انسان ہو یا مستقبل میں کوئی اے آئی، اگر وہ دیانتدار نہیں ہے تو وہ نظام بالآخر ناانصافی اور ظلم کا اعلی کار بن جائے گا۔ دیانتداری کسی بھی منصفانہ نظام کے لیے ایک آپشن نہیں، یہ اس کی بقا کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہے۔ اور ہم اس آخری اور سب سے اہم سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل کے کوڈ میں دیانتداری کو کیسے شامل کریں؟ یہ صرف ایک تکنیکی سوال نہیں ہے، یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا اخلاقی سوال ہے، اور اس کا جواب صرف پروگرامرز یا پالیسی سازوں کو نہیں دینا۔ اس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے، بطور صارف، بطور شہری اور بطور انسان، کیونکہ جو ڈیجیٹل دنیا ہم آج بنا رہے ہیں، کل ہماری آنے والی نسلیں اسی میں رہیں گی، اور اس دنیا کی بنیاد انصاف پر ہوگی یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم آج دیانتداری کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔